अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। आज हम दो तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तो ये है कि नसीराबाद में समझे पीपल पार्टी के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं, उस पर थोड़ी सी अपनी राय रखेंगे। साथ में पीपल पार्टी ने अपने यौम तासीस लाहौर के बजाय कोयटा मुंतकिल कर दिया है, उस पर बात कर लेते हैं। और बहुत से जमातों ने अपने जो भी मुमकिन उम्मीदवार हैं उनसे दरख्वास्तें तलब कर ली है। तो इन तीन मौज़ूआत हैं, इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फ़ीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक बात, कल हमने अपने व्लॉग में कहा था कि मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब नज़रबंद हैं, लेकिन एसएसपी ऑपरेशन है कोयटा के, उन्होंने इस बात की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि हमने मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब को कोई नज़रबंद नहीं किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़रा के चमन वगैरह जाने के पर तो पाबंदी है, वो नहीं हुआ है, उनको जाने नहीं दिया गया है, लेकिन वो नज़रबंद नहीं है, ना उनको नज़रबंद कर दिया गया है। अगर वो दोबारा ग्वादर जाना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है, वो चले जाएँ। क्योंकि हमने व्लॉग किया था तो उसमें उसके बाद पुलिस का रद्द-ए-अमल आया था और उन्होंने भी हमें कांटेक्ट करके कहा था कि पुलिस का वर्जन आपने नहीं लिए। तो ये वाकई बात सही है, जब भी आप कोई बात कर लेते हैं तो कम से कम फ़रीक़ैन में से दोनों का आपने मौक़िफ़ लेना है, उसका वर्जन लेना ज़रूरी होता है। तो जब आप ख़बर दे रहे हो, तजज़िया दे रहे हो, वो तो ज़ाहिर है कि आपका अपनी ज़ाती राय होती है। दूसरी बात कि पीपल पार्टी का आप देखें कि नसीराबाद डिवीज़न जो है ना, उसमें अभी से नहीं, शुरू से इख्तलाफात न सिर्फ पीपल पार्टी में, जब ये बाप में थे भी इनके अंदर इख्तलाफात मौजूद थे, पीपल पार्टी में आए हैं तब भी इनके अंदर इख्तलाफात मौजूद है। उसकी वजह ये है कि एक ही हलके से दो दो तीन तीन कैंडिडेट एक ही ख़ानदान के वाम पे जो है वो ख्वाहिशमंद होते हैं कि वो इलेक्शन लड़े। इसकी वजह से पार्टियों के जब ये सब के सब एक ही पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और उसमें यह है कि जिस तरह पिछले अदवार में बाप का तोती बोल रहा था, तो सबकी ये ख्वाहिश थी कि जी हम बाप से इलेक्शन लड़ें। तो उसमें भी इख्तलाफात मौजूद थे। लेकिन अभी पीपल पार्टी में शुरू में जब लोग शामिल हो रहे थे, उसमें भी चंद एक जल्दबाजियाँ, मैं हमेशा कहता हूँ जल्दबाजियाँ हुई हैं, तो उसमें जो शमूलियतें हुई हैं उसके बाद भी इख्तलाफात पैदा हुई है। साबिका जो एमपी है ना, सलीम कौसर साहब, उसका जो है सोबतपुर से उनका ताल्लुक़ है, उनका हल्का सोबतपुर है, और वो हमेशा दावा करते हैं कि सोबतपुर जो है उनका एक मजबूत गढ़ है। तो वो उधर से सूबा इलेक्शन 2018 में जीत के आए हैं। इससे पहले भी उनका ख़ानदान जो है इस हल्के में कामयाब होता रहा है। जब इन्होंने पीपल पार्टी ज्वाइन कर ली ना, जब पीपल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उसके बाद ज़ाहिर है कि चंगेज़ खान जमाली जो है वो अभी नसीराबाद डिवीज़न से हैं। अभी हल्का कौमी असम्बली का है। इसमें जो मालूमात मैंने ली हैं उसमें यह है कि सलीम कोसा का ख़्याल है कि वो सूबाई नशिस्त का इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं और कौमी असम्बली का भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जबकि चंगेज़ जमाली चूँकि सूबाई सदर भी हैं पीपल पार्टी के, उनका ख़्याल है और उनका मौक़िफ़ भी यही है कि जी आपने अपने सूबे में जो सूबे के हल्के से आपने इलेक्शन लड़ना है, कौमी असम्बली पे नहीं लड़ना है। अगर सलीम कोसा साहब दोनों इलेक्शन लड़ते हैं तो चंगेज़ जमाली साहब के पास कोई हल्का नहीं बचता, क्योंकि चंगेज़ जमाली साहब इसी कौमी नसीराबाद वाले कौमी असम्बली से वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और ज़ाहिर है कि एक पार्टी के अंदर जब जो दो हेवी वेट या इलेक्टेबल्स आप उसको कहें जो पहले जीत के आए हैं, तो उनमें से फिर सीटें तकसीम होती है ना। अगर दोनों एक हल्के से, उसमें ये हो सकता है कि किसी को कौमी असम्बली में आपने कपाना है, किसी को आपने सूबाई असम्बली में। तो इसी बुनियाद पे सलीम कौसर साहब ने पीपल पार्टी से रिज़ाइन कर दिया है और वो छोड़ के चले गए। अभी हालिया दिनों में सलीम कौसर साहब बाप से पीपल पार्टी चले गए थे, हालिया दिनों में, अभी कुछ दिन हो गए हो उसको, महीना डेढ़ महीने से ज़्यादा की बात नहीं है। बाप से आए थे पीपल पार्टी और फिर पीपल पार्टी छोड़ के नून लीग की तरफ अभी देख रहे हैं। ये मैंने शुरू में, आपको याद होगा कि जो मुझे रेगुलर मेरा व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि जब मैंने ये
2 مہینے سے جب سے پیپل پارٹی کا چیپٹر بلوچستان میں شمولیتوں کا ماند پڑ گیا اور نون لیگ کی باتیں ہونا شروع ہوئی، تو تب میں نے کہا تھا بہت سارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیپل پارٹی جوائن کر لی ہے، حالانکہ وہ پارٹیوں کے نہیں ہوتے ہیں نا، ان کے پارٹی سے ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، وہ آگے والے الیکشن کا ماحول دیکھ کے شمولیت کرتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا تھا کہ ابھی نون لیگ کا جو ہوا چل پڑا ہے نا، جو لوگ پیپل پارٹی چلے گئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ دوبارہ نون لیگ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں، اور پہلا رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا جی سلیم کوسہ کی صورت میں۔ جواز یہ بنا رہے ہیں سلیم کوسہ صاحب کہ جی صوبائی صدر جو ہے ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم نے معلومات لی جی کون سا ایسا رویہ ہے جو ٹھیک نہیں ہے، پتہ چلا کہ وہ ایک ہی بندہ 2 نشستوں پہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں الیکشن لڑنا چاہتا ہے۔ اس کا موقف ہے کہ جی اس قومی اسمبلی میں بھی میرا جو ہے حلقہ احباب ووٹروں کا وہ زیادہ ہے، صوبائی میں ویسے بھی ہے، تو میرا حق بنتا ہے میں دونوں لڑوں۔ جبکہ چنگیز جمالی صاحب ایسا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے صوبائی لڑنا ہے اور قومی اسمبلی میں نے لڑنا ہے، بس اس بات پہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ اصل معاملہ یہ نہیں ہے جی 2 قومی اسمبلی ایک قومی اسمبلی پہ ایک صوبائی پہ، یہ جواز گڑا جاتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا کسی جگہ سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جواز گڑنی پڑتی ہے۔ تو ادھر میرا ذاتی خیال ہے کہ سلیم کوسہ صاحب نے جو ہے وہ ایک جواز گڑا ہے۔ ابھی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جام صاحب جب آئے تھے کوئٹہ اور نیا نگراں سیٹ اپ بن گیا تھا، تو پیپل پارٹی میں شامل ہونے والوں میں سلیم کوسہ سر فہرست تھے جنہوں نے جام صاحب سے ملاقات کی، اور اس ٹائم بھی میں نے ہم نے 2-3 ویلاگ میں کہا، ہم نے کہا سلیم کوسہ صاحب نکل جائیں گے پیپل پارٹی سے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ادھر غلطی ہو گئی، جلد بازی ہو گئی، وہاں پہ پتہ نہیں میرا مستقبل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ایک شخص سمجھتا ہے، کوئی بھی الیکٹیبل ہو، کوئی بھی امیدوار ہو، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک حلقے میں وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، تو اس کے لیے کیا حرج ہے کہ وہ پیپل پارٹی کے ٹکٹ سے لڑے یا نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اقتدار کیسے حاصل کرنی ہوتی ہے، اصل مسئلہ ادھر آ کے پھنس جاتی ہے۔ تو چلے گئے وہ۔ دوسری، اشوک کمار صاحب نیشن پارٹی کے سینیٹر تھے، انہوں نے یہ جو آرمی ایکٹ وغیرہ ہے اس میں انہوں نے جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا آرمی ایکٹ کے حق میں، تو نیشنل پارٹی نے ان کو شوکاز نوٹس دیا تھا اور ان نے شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیا۔ ابھی آپ سوچیں کہ وہ آرمی ایکٹ کب ہوئی تھی، مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ابھی اس کو 2.5 سال تو ہو گئے ہوں گے آرمی ایکٹ کو۔ اس ٹائم پہ نیشنل پارٹی نے اپنے سینیٹر کو وہ دیا، ایک نوٹس دے دیا کہ جی جواب طلبی کی، دائرے کے ہر پارٹی میں ایسا ہوتا ہے، جب آپ خلاف ورزی کرتے ہیں آپ کو ایک نوٹس مل جاتی ہے، آپ نے جا کے اس کی وضاحت دینی ہے۔ اگر وہ وضاحت قابل قبول ہو تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہو تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو معطل کیا جاتا ہے، آپ کی ممبرشپ اگر ایسا کچھ کیا جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس بندے نے سینٹ کا اپنا جو ہے ٹینیور پورا کر لیا نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے، اور 2.5-3 سال تک جواب بھی نہیں دیا۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چونکہ میں نیشنل پارٹی سے اس لیے میں نے استعفیٰ دیا ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ ملک کی سلامتی کے ضامن ہے وغیرہ ہے، مطلب عجیب منطق ہے یار۔ تو اگر یہی کچھ آپ نے سمجھنا تھا تو اس ٹائم سینٹ کے آپ نے اگر چلنا نہیں تھا تو اس ٹائم آپ استعفیٰ دے دیتے نا، آپ کہتے کہ بھئی یہی موقف جو ابھی آپ دہرا رہے ہیں نا۔ اصل میں یہ کہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہیں اور سے تو پھر اس طرح کے جواز گڑے جاتے ہیں۔ ابھی جا کے اس نے استعفیٰ دے دیا۔ ابھی کہنا تو نہیں چاہیے ابھی اشوک کمار کے استعفیٰ دینے یا نہ دینے سے نیشنل پارٹی کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا۔ ویسے بھی آپ ریزرو سیٹ پہ آئے تھے، اقلیت کا جو ریزرو سیٹ ہوتا ہے اس پہ آپ کو پارٹی نے مطلب ایک پارٹی نے آپ کو سپورٹ کی تھی، آپ کا اپنا تو کوئی کمال نہیں تھا نا اس میں کہ آپ ہاں یہ اس وقت آپ کہتے کہ آپ کا ایک بہت بڑا سیاست میں، جمہوری سیاست میں یا پارلیمانی سیاست میں
آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ پبلک کتنی کڑی ہے، آپ کتنے مضبوط ہیں، تب پارٹیاں تھوڑی سی جو ہے وہ مجبور ہوتی ہیں، یا چلو ٹھیک ہے غلطی بھی کر ڈالی لیکن کیا کریں، ایک اکثریت اس کے ساتھ ہے پبلک کی۔ آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے۔ ابھی یہ بھی نون لیگ جانا چاہتا ہے، اشوک کمار بھی نون لیگ جانا چاہتا ہے، نیشنل پارٹی سے چھوڑ کے ادھر جانا چاہتا ہے۔ تو یہ دو ابھی وہ جو دریا سے دو قطرے نکلے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ ابھی بہت سارے لوگوں نے نکلنا ہے کہ نون لیگ کی طرف جانا ہے جی، کیونکہ آنے والا وقت نون لیگ کا ہے۔ اور باپ کے دور میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ ہر بندہ یہ ورل یہ چلتا رہے گا۔ تیسری موضوع پہ ہم نے کہا بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ تمام جماعتوں نے ظاہر ہے کہ اپنے جو بھی ممکنہ امیدوار ہیں آنے والے الیکشن میں، ان کو جو ہے وہ اپلائی کرنے کا کہا ہے، درخواست جمع کرنے کا کہا ہے۔ اس میں نیشنل پارٹی ہے، اس میں پیپل پارٹی ہے، سب ہیں۔ ابھی اس میں باپ والوں نے بھی کہا ہے کہ بھی آپ آ جائیں، جمعیت نے بھی کی ہے۔ باپ والوں نے بھی اعلان کیا کہ بھئی جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جو امیدوار ہے، جو خواہش مند ہے الیکشن لڑنے کا، وہ آ کے درخواست جمع کرا دے۔ یقین مانے یہاں تو باپ بہت میچور ہوا ہے، جو مجھے لگتا ہے لگتا کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہاں تو بہت میچور ہوا ہے۔ ایک سوال کہ باپ بھی باقی پارٹیوں کا وہ نہیں ہے، وہ میدان میں گھوڑے دوڑتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا ہے ایز اے پارٹی۔ ایک دور تھا جی 2018 کا، باپ کو یہ ضرورت نہیں پڑی تھی کہ جی خواہش مند آ کے درخواست جمع کر دیں، یاد ہے؟ ابھی 5 سال پہلے کی بات ہے، باپ کو ضرورت پڑی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ باپ نے جو ہے کہا ہو کہ جی آ جائیں خواہش مند حضرات جو ہے وہ درخواست جمع کر دیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے؟ بھائی لائن لگی ہوئی تھی، لائن میں ایک لائن، دو، قطار در قطار، قطار در قطار لائنیں لگی ہوئی تھیں، چٹیاں مل رہی تھیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا۔ تو پہلے تو نہیں ضرورت پڑی، ابھی ضرورت پڑی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے یار؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ جو جس جہاز پہ آپ بیٹھے تھے نا، وہ جہاز کریش کر گیا ہے۔ ابھی آپ نے اپنی سواری کا بندوبست خود کرنا ہے۔ پہلے اس سے پہلے ہوتا تھا کہ آپ کے لیے سواری کا بندوبست کیا گیا ہوتا تھا۔ ابھی دیکھنا یہ کہ باپ کے لیے کتنے لوگ درخواستیں جمع کرائیں گے، کون کرائے گا، کہاں سے کرائے گا۔ یہ دیکھیں پارٹی کا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک پارٹی میں، یار پارٹیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اقتدار میں رہیں۔ پارٹیوں میں کبھی اپ ڈاؤن، نشیب فرات، سختیاں، گرمیاں، اچھا وقت، برا وقت آتا رہتا ہے۔ اور باپ کا ابھی میں نہیں کہتا ہوں برا وقت ہے، ابھی بھی تھوڑا بہت جو ہے اس کو ہاتھ تاما ہوا ہے، کسی نے گرنے نہیں دیا جا رہا ہے اس کو، ابھی یہ حالت ہے۔ ابھی ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے نا، ابھی یہ کب تک چلے گا مجھے نہیں پتا۔ ہمارے بڑے بڑے معتبر گھرانے ہیں، معتبر خاندان ہیں، معتبر مطلب کیا کیا کہیں یار، 1 سال یا ایک ٹینیور کے لیے اگر بندہ اقتدار میں نہ رہے تو کیا آسمان نے گرنا ہے، زمین نے پھٹنا ہے، آسمان نے پھٹنا ہے، قیامت آنی ہے؟ آپ کی وفاداری جب ایک پارٹیاں یہی ہیں، یا تو پیپل پارٹی میں آنا ہے یا نون لیگ میں آنا ہے، ایک میں جم کے رہو یار۔ ایک ٹینیور میں آپ کا موقع نہیں، اگلے ٹینیور میں آپ کو موقع ملے گا، کم سے کم آپ کا وزن بھاری رہے گا نا، ایک پارٹی کے اندر رہ کے آپ کا وزن تو بھاری رہے گا۔ ہر 5 سال میں جو ہے آپ گھوم رہے ہیں کہ ادھر ادھر کہاں جانا ہے۔ ابھی اشوک کمار جیسے لوگ بھی گھوم رہے ہیں جن کا اپنا حلقہ انتخاب نہیں ہے، جن کا عوام کے ساتھ 2% کا رابطہ نہیں ہے، وہ بھی ابھی اسی چکروں میں۔ بہرحال یہ بلوچستان کی سیاست بہت میرے خیال میں بہت ہلکا ہو گیا ہے۔ اب معذرت چاہتا ہوں، جو لوگ دیکھتے ہیں تو ناراض ہوں گے، ہلکا ہو گیا ہے۔ اپنا برہم خود رکھنا ہوتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے جو لوگ پیپل پارٹی گئے ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے رہیں، آج نہیں تو کل پیپل پارٹی کا وقت آنا ہے۔ سیاست میں ضروری نہیں ہمیشہ آپ اقتدار میں رہیں، آپ نے اپوزیشن بھی کرنی ہوتی ہے، اپنے اپوزیشن میں بھی رہنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال
ابھی جی آخری تھوڑا سا ایک بات کرتے ہیں نا، یہ جو آپ کا پیپل پارٹی ہے، انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اپنا یوم تاسیس لاہور میں کرنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیا تھا جب نواز شریف صاحب آئے تھے، وہ جو مینار پاکستان میں جلسہ ہوا تھا ان کے آنے کا، اس کے بعد پیپل پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم مینار پاکستان میں نون لیگ سے بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے، ہم بتائیں گے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے، کامیاب جلسہ کیا ہوتا ہے۔ اور واقعی میں پیپل پارٹی اگر مینار پاکستان میں جلسہ کرتی، پنجاب، سندھ، بلوچستان سے، کے پی کے سے جب لوگ آتے، تو ممکن ہے جتنا بڑا جلسہ نون لیگ کا ہوا تھا اتنا ہی بڑا جلسہ پیپل پارٹی بھی اس کے مقابلے میں کر سکتی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ لاہور کے لوگ آئیں یا پنجاب کے لوگ آئیں نا، تو ابھی نون لیگ کے جلسے میں صرف پنجاب کے لوگ تو نہیں گئے تھے، لاہور کے چاروں باقی صوبوں سے لوگ گئے تھے، وہ کشمیر سے آئے تھے، گلگت سے آئے تھے۔ تو کوئی بھی پارٹی اتنا بڑا جلسہ کر سکتی ہے جب چاروں صوبوں سے آپ نے پہلے سے کمپین چلانا ہے، ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنا ہے، لوگوں کو پہنچانا ہے، تو یہ پیپل پارٹی ڈیفینیٹلی کر سکتی تھی۔ میں بھی اس انتظار میں تھا کہ جب پیپل پارٹی مینار پاکستان پہ جلسہ کرے گی تو سیم جتنا نون لیگ کا ہوا تھا اتنا ہوگا، تو اس میں بندے کو بات کرنے کا ایک ظاہر ہے کہ ایک لاجک مل جائے گا۔ لیکن ابھی انہوں نے اعلان کیا کہ جی انہوں نے کوئٹہ میں اپنا یوم تاسیس کرنا ہے، تو یہاں جلسہ ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئٹہ میں جو جلسہ ہوگا اس سے بھی سندھ سے لوگ آئیں گے، اگر پنجاب دور ہے، کے پی کے سے تو لوگ ضرور آئیں گے، مجھے جو لگتا ہے پنجاب سے بھی آتے ہوں گے، ظاہر لیڈرشپ جو بھی ہے وہ بھی آئیں گے، لیکن سندھ چونکہ سندھ بلوچستان یہ آپس میں جو ہے اگر ایک پتھر پھینکیں گے تو سندھ والے تو بلوچستان میں گرے گا، بلوچستان والے پھینکیں گے تو سندھ میں جا کے گرے گا، یعنی کہ نزدیکی ہم کافی ہیں۔ اگر سکل لاڑکانہ سے بھی لوگ صبح نکلیں تو 5-6-7 گھنٹے میں کوئٹہ پہنچیں گے، کراچی والے 7-8 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، یہ سندھ کی میں بات کر رہا ہوں، بلوچستان والے ویسے ہی آئیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی کا جلسہ یوم تاسیس بڑا ہوگا۔ ابھی اس میں ایک چیز دیکھنا پڑے گا کہ کوئٹہ میں جو جلسہ ہوگا اس میں بلوچستان سے کتنے لوگ ہوں گے اور سندھ سے کتنے لوگ ہوں گے، پھر دیکھا جائے گا کہ بلوچستان میں پیپل پارٹی کو کتنی پذیرائی حاصل ہے۔ الیکٹیبلز کچھ ہیں ظاہر ہے وہ بھی اپنے لوگ لے کے آئیں گے۔ اب یہ یوم تاسیس کوئٹہ میں بلانے کا یا اعلان کرنے کا صرف ایک چیز جو سمجھ آتی ہے کہ بلوچستان ابھی تھوڑا سا امپورٹنٹ ہو گیا ہے سیاست کے لیے، کیونکہ بلوچستان لنک ہے، بلوچستان کی اپنی تو سیاست ہے ہی نہیں، بلوچستان کی اپنی کوئی ذاتی شناخت ہے ہی نہیں سیاستدانوں کی، سوائے جن کی پارٹیاں اپنی ہیں جیسے بی ایم پی، نیشنل پارٹی، پی کے ایم، اے پی این جمعیت، ان تینوں کو نکال کے ان بیچاروں کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کو کبھی مطلب زیادہ زور لگائیں تو 8-10 سیٹیں جیت کے آ جاتے ہیں۔ ابھی بی ایم پی کے 10 تھے، جمعیت کے 11 تھے، باقی تو باپ والوں کے پاس تھے سارے کے سارے 25-26۔ ابھی بلوچستان والوں نے یہ تو کر لیا ہے، نیب کے ٹوٹنے کے بعد یا متحدہ بی ایم پی کے ٹوٹنے کے بعد بلوچستان میں تو یہ تو تاثر عام ہے کہ جی بلوچستان میں جتنی بڑے خاندانیں ہیں، جتنی بڑے گھرانے ہیں، ان کی اپنی ذاتی شناخت ہے ہی نہیں، ان کی شناخت جو ہے ادھر ادھر گھومنے کی ہے، گمانتو۔ تو اس لیے بلوچستان سیاسی میدان جنگ اس لیے بن رہا ہے تاکہ جو مرکز سے اس کا رابطہ ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے، جس کی حکومت مرکز میں ہوگی تو بلوچستان میں اس کی ہوگی، اور اگر مرکز میں کسی کی حکومت ہے اور بلوچستان میں اس کی نہیں ہے تو اس کو اس طرح نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے پیپل پارٹی کو اگر حکومت ملے تو سندھ اور مرکز تو دو، وہ کہیں گے جی ایک ہی صوبے کی ان کی نمائندگی ہے، باقی ان کی نہیں ہے۔ اگر بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں پہ ہر ایک اپنی نمائندگی جتاتا ہے لیکن ان کی ایک کی بھی نمائندگی نہیں ہے، جتاتے تو سب ہیں، نون لیگ بھی جتاتی ہے، پیپل پارٹی بھی، پی ٹی آئی بھی جتاتی رہی ہے، لیکن ہے نہیں ان کا۔ وہ جو گھرانے ہیں جس کو الیکٹیبلز آپ کہیں، گھرانے کہتا ہوں میں، الیکٹیبل نہیں کہتا ہوں، گھرانے ہیں، وہ جہاں رخ کرتے ہیں تو نمائندگی آٹومیٹک بن جاتی ہے۔ تو ابھی پیپل پارٹی کی خواہش ہے کہ چند گھرانوں کو میں انگیج کر لوں
اگر مرکز نہیں ملے گی تو کم سے کم بلوچستان اور سندھ ملیں تب بھی میں کہوں گا جی 2 صوبوں میں میری حکومت ہے. ویسے بھی پیپل پارٹی ایک صوبے میں گزشتہ 20 سالوں سے حکومت کر کے تک چکی ہے, تک نہیں مطلب اکتا چکی ہے, تھوڑا بور ہو گئی ہے. تو وہ سمجھتی ہے کہ یار بلوچستان میں بھی تھوڑا بہت ہو. ادروائز نہ پیپل پارٹی کو بلوچستان سے کوئی غرض ہے, نہ نون لیگ کو کوئی غرض ہے, اور ویسی غرض ہونا بھی کیوں چاہیے, غرض ہونا بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں. اس لیے کہ جب آپ نے اپنا ایک امیج ایسا بنایا ہے کہ جی آخری ٹائم پہ ہم آ کے آپ کو ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کی امیج بلڈنگ کی, ان کو کیا ضرورت ہے. جب آپ رہیں گے اس کے اندر, اس پارٹی کے اندر, پھر آپ کی ایک امیج بلڈنگ ہوگی. اور تو اس وجہ سے اپنی ذاتی کوئی شناخت نہیں ہے, اور باقی آ کے اپنا حق جتاتے ہیں ادھر, آپ واہ واہ کر جاتے ہیں, اور جن کو اقتدار ملنا ہے آپ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو یہ ویسی اقتدار کی مجبوری بھی بنتی ہے. ویسی ایک بات ہے کہ اصولی سیاست کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہیں. چند ایک لوگ ہیں یار, مطلب علی آجی علی مدد جب تک, جب سے مجھے یاد پڑتا ہے وہ ایک پارٹی میں ہیں. ابھی پارٹی کے اندر بھی اس کا بہت بڑا رسپیکٹ ہے, پیپل پارٹی کے اندر بھی. باقی میں یہ یاد رکھیں کہ اس وقت بلوچستان سے پیپل پارٹی کے لیڈرشپ کے نزدیک جتنا بڑا وزن حاجی علی محمد جتک کا ہے, باقیوں کا شاید نہ ہو, نہیں ہے مجھے لگتا ہے. میں نے سنا بھی ہے, لوگوں نے بات بھی کی ہے. ایک عام بندہ یار, غریب مڈل کلاس ہمارا جیسا بندہ, وہ اپنے ایک پارٹی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے, تو اس کی لیڈرشپ کے سامنے اس کا ویٹ تو بہت بڑا ہے, بجائے کہ بڑے بڑے پرسنالٹی جا کے ان کے سامنے اس طرح نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں ہماری جو سیاسی گھرانے ہیں اور خاندانے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے بھئی جہاں بیٹھنا ہے وہاں پہ ٹکے رہیں. کبھی نہ کبھی ان کا تو اقتدار میں آنا تو ہوگا, کبھی نہ کبھی. چلو مرکز میں نہیں, بلوچستان میں تو ہو سکتا ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے. ابھی کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.